अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़ूम फ़खर। बड़े फैसले के बाद बड़े खेल के बड़े खिलाड़ी ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए और अब क्या होने वाला है ये तो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बड़े फैसले पर। 27 फरवरी को मैंने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने इस बड़े फैसले के हवाले से आपको डिटेल बताई थी और आपको ये भी बताया था कि ये फैसला 4-1 से आएगा, यानी कि 4 जजेस जो हैं अदालत उस्मा के वो एक तरफ होंगे और एक जज उससे इख्तलाफ करेगा। और आज का जो फैसला है वो 4-1 से ही आया है सामने। और इस फैसले से मेरी उन तमाम बातों की तस्दीक होती है जो मैंने 27 फरवरी को की थी। उस आपकी सहूलत के लिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख भी सकते हैं। लेकिन इस फैसले के अंदर एक अहम सवाल पैदा हो गया और वो तासुर मुझे ये मिला इस फैसले से कि जिस तरह जज साहिबान ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ही राज़ी रखने की कोशिश की है, वो इस तरह के एक जानिब तो 226 के हवाले से उन्होंने कह दिया कि सेनेट के इलेक्शन आईनी हैं और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के नीचे नहीं आते, लिहाजा ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही होंगे। ये बात करके अपोजिशन को राज़ी किया, लेकिन साथ ही एक छोटा सा एक लाइन दे दी जब इलेक्शन कमीशन का हवाले से, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार के हवाले से और करप्ट प्रैक्टिसेस जो वोटों की खरीदो फरोख्त होती है सेनेट के इलेक्शन में, जहाँ पर उसको रोकने की बात आई तो वहाँ पर भी एक जुमला लगा दिया और वो ये लगाया कि माजी के अंदर 2 फैसले अदालती इस तरह के मौजूद हैं जिनमें ये कहा गया है कि सीक्रेट बैलेट लामहदूद मुद्दत के लिए सीक्रेट नहीं रह सकता, यानी कि इसको कभी भी किसी भी वक्त इसको देखा जा सकता है। इस बात को हुकूमती हलके इस तरीके से ले रहे हैं कि जैसे ये उनकी फतह है और अब ये बैलेट सीक्रेट बैलेट ही होगा लेकिन ये ट्रेसेबल होगा। ये फैसला सुनते ही हुकूमती 4-5 वज़रा भाग के पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और उन्होंने मुलाकात की इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से, सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, और उनको ये बताया कि जनाब अब ये ट्रेसेबल होना है, लिहाजा इस पर अगर आपने बारकोड लगानी है तो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के वज़ीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। उन्होंने कहा जनाब मैं आपको भरपूर टेक्नोलॉजी ये वाली फराम करता हूँ, हम तो हर रोज़ नोट छापते हैं, ये 1500-1600 वोटों की तो बात ही कोई नहीं है, फौरी तौर पे ऐसे करके चुटकी बजाते ही इन पर बारकोड लग जाएगी। बाकी सब ने भी, बाबर अवान भी थे, उन्होंने अपना कानूनी नुक्ते बेखासी अपनी जो उनका स्टाइल है उसके अंदर पेश किए, लेकिन मेरे ज़राए ने यह बताया है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनसे ये वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज भी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है जो मौक़िफ़ उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा के रूबरू पेश किया था, यानी कि आर्टिकल 226 के तहत होने वाले इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे और वो बैलेट सिर्फ एक मरतबा खुलेगा जब पोलिंग के बाद काउंटिंग होगी और वो उसके बाद ताहयात नाकाबिल शनाख्त रहेगा। उनका कहना था कि ये वो बात है जो मैं सुप्रीम कोर्ट में कह चुका हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई वाज़ेह बात नहीं की, लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट का इंतज़ार कर लेना चाहिए और उसके बाद हम कोई इस पर वाज़ेह लाए अमल इख्तियार करेंगे। अलबत्ता उन्होंने अपना एक इजलास भी बुला लिया जिसके अंदर चारों जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको उन्होंने तलब कर लिया। उन्होंने कहा जी आ जाएं हम इस पर बात करते हैं ताकि सूरत हाल आगे चले। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हुकूमती हलकों में भी हड़बड़ी मची हुई है और उसकी वजह यह है कि बड़े खेल का बड़ा खिलाड़ी जो है वो पहुँच गया इस्लामाबाद और वो वहाँ पर डाल लिए हैं उन्होंने डेरे। अब वो मामला आ जाता है आसिफ अली जरदारी साहब का, क्योंकि इस बड़े खेल को रचने वाले जो मास्टरमाइंड है वो हैं आसिफ अली जरदारी साहब। वो पहुंच गए इस्लामाबाद और इस्लामाबाद आपको पता है कि इस्लामाबाद में उनकी आमद तो बहुत सारी जगहों पर ना हलचल मचा देती है और वो हैं भी ऐसी शख्सियत क्योंकि उन्होंने इनफैक्ट अपनी इस एक चाल के ज़रिए 3 शिकार किए हैं बुनियादी तौर पर अगर हम गौर करें तो। एक, यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद की सीट पर खड़ा करके उन्होंने हुकूमती सफ़ों के अंदर जो खलफशार है, जो हड़बोंग है, जो बगावतें हैं, जो शिकवे शिकायतें थीं, उन सब को एक्सपोज कर दिया। अब वो सब ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि बलूचिस्तान में जो सूबाई सदर है वो खिलाफ है जो टिकटें दी गई, सिंध के अंदर जो सूबाई सदर है वो खिलाफ है इस मामले पर जिनको टिकटें दी गई। वो खुद कहते हैं जी 35 करोड़ रुपये दिया सैफुल्लाह अब्दो ने टिकट लेने के लिए। और इसी तरीके से जो केपी है वहाँ पर भी आपको सामने सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर खुद गया, वहाँ पे 20 लोग आए ही नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि इनकी अपनी सफ़ों के अंदर एक खलफशार मौजूद है, एक हड़बोंग मची हुई है, कुछ बुकलाहट है, खौफजदगी भी है। इसके साथ दूसरा उन्होंने जो अहम फैक्टर
کہ انہوں نے اپنی جو سیاست اور اپنی سوچ بچار اور اپنے طریقہ کار سے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ آپ ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن کے اندر غیر جانبدار رہیں، جس پر اب وہ ہو گئے ہیں غیر جانبدار، جس کا بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے حکومتی حلقوں کو کہ جناب آپ جو ہم مصیبت میں گھر گئے ہیں اور آپ غیر جانبدار ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو جواب ملا آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس فرنٹ پہ بھی ان کے لیے ناکامی ہی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں وہ گیم جو آصف علی زرداری صاحب کے دماغ میں ہے۔ ایک جانب یوسف رضا گیلانی ہے، وہ ان کو جتوانا بھی چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی جوڑ توڑ کے لیے تمام تر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار بھی لا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شاید ایک مرتبہ کہ ایک اہم کاروباری شخصیت بھی سرگرم ہو گئی ہے اور وہ بالکل ضامن بھی بن گئی ہے ایک معاملے میں، اور باقی سہولت کاری بھی ان کے لیے کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم ہے، آصف زرداری صاحب نے ان کو بھی دانہ پھینکا، ان کو کہا جناب سندھ میں 2 سیٹیں ہیں آپ کی سینٹ میں بنتی ہیں، آپ کے مقابلے میں اپنے امیدوار ودرا کرتے ہیں، آپ نے سینٹ کے اندر یعنی کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آپ نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا ہے۔ اب اس جو ہے دانہ پھینکنے پر ایم کیو ایم آ گئی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک نے کہا دانہ چگ لو، ایک نے کہا نہیں یار وہ وفاق کے اندر بیٹھے ہیں لوگ تو وہ کیا کہیں گے۔ پھر پہلا تو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، بے نتیجہ ختم۔ اس کے دوران پھر انہوں نے رابطے کیے دائیں بائیں، آپ کو پتہ ہے کہاں رابطے کیے انہوں نے کہ جناب بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جناب جو آپ کا دل کرے وہ کریں، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ سیاست کا معاملہ، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سینٹ الیکشن میں آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کس کے خلاف نہیں کھڑے ہونا، ہمارے اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب وہ ان کو پھر کوئی واضح ہدایت نہیں ملی تو ابھی تک وہ گو مگو کی ایک کیفیت ہے، واضح اور 2 ٹوک اعلان نہیں آیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسی باتیں سننے میں ہیں جس انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن میرا نہیں خیال وہ واضح اعلان تو شاید یہ کر دیں، لیکن کچھ نہ کچھ اندر سے کچھ لوگ ٹوٹ کے اس طرف آئیں گے ضرور یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دینے کے لیے۔ خیر اس کا تو اب زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، صرف کل کا دن ہے درمیان میں، پرسوں نتیجہ شام تک ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب دوسرا جو کارڈ ہے آصف علی زرداری صاحب کا، وہ ہے مقتدر حلقوں کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں رہنا۔ اب آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے پنڈی تو کچھ زیادہ دور نہیں ہے، وہ جہلم بھی جا سکتے ہیں، پنڈی بھی جا سکتے ہیں، اٹک بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی پشاور بھی جا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اسلام آباد سے نکلیں گے ان کو پنڈی والا روٹ ہی اڈاپٹ کرنا پڑنا ہے کہیں بھی جانے کے لیے۔ اور اب فاصلہ تو ان کا کم ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کراچی سے پنڈی کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، اب اسلام آباد سے پنڈی کا فاصلہ کوئی اتنا زیادہ ہے نہیں۔ اب چونکہ فاصلے بھی ان کے کم ہو گئے ہیں لہٰذا اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور ڈو مور، کچھ اور کیا جائے۔ اب دیکھیں جو سچویشن ان کے لیے بنی، اب انہوں نے کیا کیا، ایک جانب اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے اس کو غیر جانبدار کر دیا اور عمران خان سے اس کی سپورٹ چھین لی، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اب دوسرا یہ کر دیا انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی تاثر دے دیا کہ یہ آپ کے لیے یہ جو بندہ اس وقت پرائم منسٹر ہے یہ آپ کے لیے کوئی نیک نامی کا سبب نہیں بن رہا، لہٰذا اب آپ کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ اب وہ اس طرف بھی ان کا دماغ چلنا شروع ہو گیا کہ یار یہ معاملہ کچھ ہمیں اور آگے کرنا چاہیے۔ اب جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر کا جو سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے اندر پیپلز پارٹی کس طریقے سے ان کرائی جائے، یہ ہے آصف زرداری صاحب کا اصل معاملہ۔ اور آصف زرداری صاحب ان طاقتور حلقوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ مستقبل کا میں کوئی بھی آپ کا جو سیٹ اپ ہے یا اپ سیٹ ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کو لیڈنگ رول ملے گا، کلیدی کردار ہوگا پیپلز پارٹی کا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنی جو الائنمنٹ ہے وہ اس طرح کی کر لی ہے کہ اب اس تازہ ترین جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی الائنمنٹ اس طریقے سے کر لی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ان کو فیوچر سیٹ اپس کے اندر سے نظر انداز کرنا بڑا مشکل کام ہے، لہٰذا اب ان کے لیے کوئی نہ کوئی رول تو ضرور ہی ڈیفائن ہو جائے گا۔ اور اگر ان کا یہ والا معاملہ جو فیوچر سیٹ اپ کے جس طرح میں نے آپ کو بات کی ہے وہ اگر ڈن ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر معاملات طے پا جاتے ہیں تو پھر آصف علی زرداری صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کی شکست کو بھی شاید تسلیم کر لیں اور ان کو یوسف رضا گیلانی صاحب سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں گڈ لک فار دی فیوچر۔ لیکن یہ ابھی معاملہ چونکہ ابھی وہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی ان کے رابطے شروع ہوئے ہیں اور کچھ ہل جل کی مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ ہل جل ہو رہی ہے وہاں پہ، تو وہ اس ہل جل سے اب عمران خان بھی ہو گئے ہیں پریشان۔
اب اس ہل جل کی وجہ سے جب ہوئے ہیں عمران خان صاحب پریشان، تو انہوں نے بلا لیا، انہوں نے ڈیرے ڈال لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، قائد ایوان کے چیمبر کے اندر انہوں نے قبضہ جما لیا. اور یہ وہ قائد ایوان کا چیمبر ہے جہاں پہ وہ 2.5 سال کے دوران شاید ایک آدھ مرتبہ ہی گئے ہوں گے، بلکہ وہ ایوان کے اندر نہیں آتے تو قائد ایوان کے چیمبر میں کہاں پہ جانا ہے، وہ تو پرائم منسٹر اس سے باہر ہی نہیں نکلتے. اب یہ حالات کا ستم دیکھیں کہ اس پرائم منسٹر یعنی کہ عمران خان کو آج اور کل 2 دن بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر اراکین اسمبلی کی باتیں سننی ہوں گی، اور ان کو یہ بات قائل کرانی ہے، ان کو یہ بات باور کرانی ہوگی، ان کو قائل کرنا ہوگا کہ جناب آپ حفیظ شیخ کو ووٹ دیتے ہیں. اور اب اس کے لیے ان کے پاس چارہ کیا؟ اب ان کے پاس چارہ جو تھا وہ تھا ترقیاتی فنڈ. اب وہ خود اپنے ہاتھ کاٹ کے دے چکے ہیں سپریم کورٹ کو، وہاں پہ انہوں نے ایک لیٹر لکھ کے دے دیا سپریم کورٹ کو، انڈرٹیکنگ دے دیا کہ جناب میں ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کروں گا. لیکن اب مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اراکین اسمبلی کو 15 کروڑ روپے کا لالی پاپ دیا ہے کہ جناب ہم آپ کو ترقیاتی اسکیمیں دیں 15 کروڑ روپے کی، ہم آپ کی یہ ترقیاتی اسکیمیں آپ کے حلقوں کے اندر مکمل کرائیں گے. لیکن یہ ہے لالی پاپ. اس کی وجہ یہ کہ جیسے ہی 3 مارچ گزرے گا اس کے بعد بیوروکریسی نے اپنا کام شروع کر دینا ہے. وزارت خزانہ کے اندر عبدالحفیظ شیخ نے سینٹر منتخب ہو جانا ہے، وہ وفاقی وزیر اس نے پکے ہو جانا ہے. اس کے بعد کون تو کون میں کون، جو عبدالحفیظ شیخ کا پرانا فارمولہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہنا جی پیسے نہیں ہیں لہٰذا ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے. پھر انہوں نے کہنا کہ جی ہم نے IMF کے پروگرام میں چلے گئے، IMF کے پروگرام میں جانے کے بعد ہمارے پاس اب اتنے پیسے نہیں بچتے، لہٰذا وہ ایک یہ جو ساری باتیں ہیں عمران خان کی وہ ایک صرف اور صرف لالی پاپ ہے. اور اس لالی پاپ سے ابھی باہر نکلنے کا ان کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. اور جو صورتحال ہے اس وقت پرائم منسٹر کی وہ کچھ زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہمیں حوصلہ افزائی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جیت ہار قطع نظر اس بات کے ان کی جو کمزوریاں ہیں، ان کی جو سیاسی کمزوری ہیں، ان کی جو گورننس کی کمزوری ہیں، ان کی جو پالیسیز کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئیں. اب ہم آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف، کیونکہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے سپریم کورٹ نے ٹاسک دے دیا ہے، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے. اب اگر میری کچھ 2-3 لا ایکسپرٹ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بیلٹ کو تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ ٹریسیبل کر دیتا ہے فار ایگزامپل، تو یہ جو بیلٹ ہے یہ رہے گا الیکشن کمیشن کے پاس ہی، یہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اوپن نہیں ہوگا. اور سیاسی جماعت کو جس کو یہ شبہ ہے کہ XYZ نے اپنا ووٹ بیچا ہے XYZ کو، تو اس کو کچھ نہ کچھ ثبوت دینا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر مناسب سمجھے گا تو پھر وہ اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ووٹ پول ہو گیا، الیکشن بندے نے کاؤنٹنگ کی، بندہ جیت گیا، جیتنے کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، نوٹیفیکیشن کے بعد یہ جو ہماری الیکشن کی یہ جو عدالتی نظام کی جو کارروائیاں ہیں یہ اگلے سال پھر اس سے اگلے سال پھر اس سے اگلے سال تک چلنی ہے. اور اس سارے ٹائم کے اندر بندے کی ٹرم پوری ہو جاتی ہے، فیصلہ نہیں آ سکتا. یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ اس کی ایک بڑی روشن مثال ہے. 6.5 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک اس پر فیصلہ نہیں آیا. لیکن یہ بات یہاں پر بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ مستقبل کے اندر ابھی یہ سینٹ الیکشن گزرنے کے بعد بھی پاکستان کے اندر جو ابھی سیاسی ہڑبونگ جو مچی ہوئی ہے یہ جاری رہے گی، یہ تھمنے کا نام نہیں لے گی. اور اس نے ابھی آگے بڑھنا ہے. اور جس طریقے سے اب اس جو ایکٹیویٹی ہے، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اس نے جس طریقے سے حکومت کی بنیادوں کو ہلایا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لہر نے ابھی آگے چلنا ہے. اور اس کے بعد ہی کسی نہ کسی جگہ پر یہ کوئی فائنل شیپ لے گی، اور اس فائنل شیپ کے بعد ہی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، جو کہ مجھے کچھ زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.